सबसे मैं एक बात अर्ज कर लूं, दिल में ये फिक्र लेके बैठिए कि अगर हमारे फायदे की बात होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये सोच लेके बैठिए और यही फिक्र लेके बैठिए, बात हमारे फायदे की होगी तो कोशिश करेंगे अल्लामा हामिद साहब और हमारे तमाम तो उलमा की गुफ्तगूएं रही, सबकी कोशिश ये थी कि नौजवानों के दिल तक बात पहुंच जाए, लेकिन दिल बड़ा दुखता है। अभी हमने जितना सफर किया है अक्सर बारातें मिली है, लेकिन एक बारात ऐसी नहीं थी जिसे देख के कह देते ये सुन्नत के मुताबिक हो रही है। अल्लाह क्या बात है। एक बारात ऐसी नहीं थी जिसे देख कर ये कह दिया जाए कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और जब से हमने शहर की गलियां देखी है ना, तो शहर की रोशनी ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम गांव की तहजीब भूल बैठे हैं। हम शहर की रोशनी में इतनी चकाचौंध में आ गए हैं कि हमने अपनी बाप दादा तहजीबों को अपने कदमों तले रोक के रख दिया है। आज 99% बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही है। कोई मैरिज हाल वाला हो तो नाराज ना हो, 99% बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही है। तो मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूं, आना मैरिज हाल में करना, बारात को रुकाना मैरिज हाल में करना, लेकिन बेटियों की रुखसती अपने दरवाजे से करना। क्या बात है बहुत। बेटियों की रुखसती अपने दरवाजे से कीजिएगा, इसलिए कि आज जो मैरिज हालों का मामला है ना, उन्होंने ना खानदानी शराफत बचा के रखी है, ना इस्लामी हमीयत और गैरत बचा के रखी है। क्या बात है। आज कंडीशन यह है कि एक शरीफ आदमी मैरिज हाल में खाना खाने के लिए तैयार नहीं, और हमने 4 या 5 साल मुंबई में क्या टके कमा लिए, हम हुजूर के दीन के साथ खेलने लग गए। तेरी मेरी औकात क्या है, क्या इज्जतें पाई है हमने, क्या दौलत कमाई है हमने 10, 20, 50 लाख कमा लिए, तो फिर हम वो करेंगे जो दिल चाहेगा। शरीयत कोई शय नहीं। सुनो, हजरत उमर फारूक आजम है, वादी तहामा है, आप उस वादी से गुजर रहे और चीख मार के रोने लगे। आपके हम सफर में कहा था, अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया के बादशाह हो, अल्लाह ने आपको वो पावर दी है कि आज आपके नाम की दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने के कतरे उतार देती है। आधी दुनिया का हुक्मरान अचानक क्यों रोने लग गया? हजरत उमर फारूक आजम के जुमले सुनना। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, मैं इस जमीन को देख रहा हूं, ये वही वादी तहामा है जहां एक दिन मेरे बाप ने मुझे 5 ऊंट दिए थे और कहा था उमर इन्हें लाइन से लगा दे। कहा कल भी उमर था कि 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को खींच के लाता था, दूसरा पीछे हट जाता था, उसको छोड़ के पीछे वाले को लाता था, फिर कोई हट जाता था। कहा कि उमर ने 5 ऊंट एक जगह खड़े नहीं कर पाए। कहा आज भी उमर है, कल जिस उम्र से 5 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं होते थे, आज इस उम्र ने आधी दुनिया को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। आज उमर ने इस आधी दुनिया को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। उसने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, आपकी इज्जतों पे कुर्बान जाऊं, आपके नाम की दहशत का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो शेर भी बकरी को मुंह उठा के नहीं देखता है, और बकरी शेर को देख देख के हंस हंस के पानी पीती है और कहती हिम्मत हो तो नजर उठा के दे। आज उमर पे, आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठा हुआ है। हजरत उमर ने चीख मार के कहा था, उमर की औकात तो कुछ भी ना थी, आज जो इज्जतें मिली है ये मोहम्मद अरबी के जूतों के बदले में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर वैसे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पास पैसा ज्यादा हो गया, बारात मैरिज हाल में आएगी, खाना कुत्तों की तरह खिलाया जाएगा।
وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ بے شک یہ ترقی ہمیں کہاں لے کے کھڑی کر گئی؟ آج خدا کی قسم میری جھال میں نہ بہن کے سر پہ دوپٹہ ہے، نہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہے، نہ 4 دن کی آئی ہوئی بہو کے سر پہ دوپٹہ ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ہار جو گلے میں ڈال رکھے نا، اگر دوپٹہ سر پہ رکھ لیا تو ان کی چمک چھپ جائے گی۔ صرف اس لیے کیا بات ہے، بیٹیوں نے عزتیں اتار دی اور رونا دوسری قوم پر کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ قدم نہ سمجھے نا تو آج 1% بیٹیاں مرتد ہوئی ہے، کل 50% بیٹیاں مرتد ہو جائیں گی، اور بچانے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، اگر کسی امیر نے میری حال میں شادی کی ہے اور امام اگر اس کے خلاف بولتے تو اگلے دن بستر بنوا دیتے۔ میں کم چندہ دیتا ہوں مسجد میں، میرے خلاف بولے کہ ان کو نکالو، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ ذہن رکھتے ہو تو کان کھول کے سن لو، انہوں نے جو کرتا پہنا ہے کسی کے تمنچے کی بنیاد پہ نہ کی، انہوں نے جو ٹوپیاں اوڑھی ہیں کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہ کی، ان کے چہروں کی جو داڑیاں ہیں کسی کے پریشر میں نہ کی۔ خدا کی قسم پوری زندگی مسجدوں سے نکالتے رہو، ان کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے میں کہتا ہوں سر کٹ بھی جائے گا تب بھی وہی بولیں گے جو خدا کو پسند ہوگا، مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان اللہ، واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایک بارات چلتی ہوئی دیکھی، اس میں داڑھی والے بھی تھے، ٹوپی والے بھی تھے، بیچارے شریف لوگ جن کا جانا مجبوری ہوتا، انہیں چلنا پڑتا۔ بے غیرتی کی حد تو تب ہو گئی، وہ جو لائٹ چل رہی ہے نا کروٹوں میں، جی دیکھیے نا، اس لائٹ پہ کیا بات کروں، جاؤ غور سے دیکھنا کہ جتنے اس لائٹ کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کسی کے پیر کی جوتی سلامت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت میں نے 6 دن ہو گئے ہوں گے، 6 دن اسی علاقے میں 6 دن پہلے دیکھا تھا، ایک عورت کے سر پہ وہ لالٹین رکھی ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، روڈ لائٹ، اور اس کی شال بندھی ہوئی تھی جھولی کی طرح، اور اس میں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس سے مطلب کوئی نہیں کہ وہ دھرم کیا تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا، لیکن ایک مذہب اس کا تھا جو سبھی کا ہوتا ہے، اور وہ تھی بھوک، وہ تھی بھوک۔ رات کے 12 بجے روڈ جام کیا رکھا ہے ناچنے کودنے والوں نے، اس عورت کے سر پہ میں نے لائٹ دیکھی، دنیا جانے کیا دیکھ رہی تھی، لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ کب تک کھڑی رہے گی، کب تک اس لائٹ کو سر پہ رکھے میری جھال تک جائے گی، اور ساتھ میں بچے کو بھی سنبھالنا ہے۔ تمہارے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسی برات پہ لعنت ہو جو غریبوں کو تماشا بنا دے، ایسے دولہا پہ لعنت ہو جو کسی کی مجبوری کو اپنی جوتیوں تلے روند کے رکھ دے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر پگڑی بیچنی پڑے تو بیچ دو، لیکن کسی غریب کو فاقے سے چھونے نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، زندہ باد زندہ باد۔ اور کیا روپے ملے ہوں گے اسے لائٹ اٹھانے کے، کتنے پیسے مل گئے ہوں گے، 100 50 200 بس، اس میں سچ پوچھو تو پورے دن کا اس کے بچے کا دودھ نہیں آئے گا، اور وہ تیرے گھر کو روشن کر رہی ہے، اور تو سہرے باندھ کے بیٹھا، تجھے تو بنا کفن کے دفن ہو جانا چاہیے۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ کیا بات، اب جو اگلی بات ہے، لائٹ چل رہی ہے اور لائٹ کے بیچ میں دونوں سائڈوں کے عورتیں چل رہی ہیں، ان کے آگے بھی مرد ان کے پیچھے بھی مرد۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ نکل گیا، کیا ہم بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے نہیں رہ گئے؟ یا ہماری آنکھوں میں جو حیا کا پانی تھا وہ مارا جا چکا ہے؟
ہماری ہی بیٹیاں ہیں اور ہم ہی تماشائی ہیں. شکوہ کس سے؟ کیا بات دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جل. کیا بات رونا کس بات کا رویا جائے؟ کس بات کا رونا رویا جائے؟ دولہا بن رہا ہے، رک تھوڑی رہا ہے. جب دولہا بن گیا تو ایسے پیسے لے کے کھڑے اس کے سر پہ یار بگی چل رہی ہے، آگے ڈانس ہو رہا ہے، بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، سر پہ پیسے لے کے کھڑے، ناچنے والوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں. سن کان کھول کے سن، دولہا بنا ہے نا، گارنٹی ہے برات لوٹ آئے گی. ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے کہ دولہا کی گاڑی، اس میں 5 لوگ، میں ڈرائیور کے تھے، برات لوٹ کے آ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا اور سارے کے سارے مر گئے. گارنٹی نہیں ہے کہ موت مہندی کا رنگ اتر کے آئے گی یا سر کا صافہ کھلنے کے بعد آئے گی. وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ اپنی پہ آ جائے تو تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ پہنچا دیتا. پھر اترانا کس بات کا ہے؟ بنو دولہا مرضی ہے تمہاری، لیکن قبر بھی یاد رہنی چاہیے. بے شک. قبرستان جاتے ہو نا، ناراض تو نہیں ہو نا؟ ہو جاؤ بلا سے، نہیں آؤں گا دوبارہ، لیکن میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. یہ کرسی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا بولنے کے لیے، تو یہ صرف کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا بن کے نہیں، کسی کے وارث بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے ہدایت بن کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ممبر، یہ کرسی چاپلوسی کی اجازت نہیں دیتی. اس کا اصول یہ ہے کہ امام احمد رضا نے بھی خود سے کہا تھا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے، سر کو روکیے، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے، سر کو روکیے. جی میں احمد رضا ہوں، ہوگا احمد رضا. روکیے، سر کو روکیے. جی میں حضور کو دیکھ چکا ہوں، دیکھ چکا ہوگا، لیکن یہ شریعت ہے. روکیے، سر کو روکیے. ہاں، یہی امتحان ہے، یہی امتحان. اور میرے عزیز، یہ جو ممبر دیا گیا ہے نا، یہ صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ظاہر کو بھی بہتر کریں اور اپنے باطن کو بھی بہتر کریں. میں نے کہا بیٹیاں بے پردہ لائٹوں کے بیچ میں چل رہی ہیں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، میرے نبی نے کہا تھا عورتوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ کیا کرو. عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے. مردوں سے زیادہ تعداد میں کون تھی؟ ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ ہے نا؟ نہیں تو میں کوارے کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا شادی کا کیمرہ تو میرے منہ پہ لگا ہے نا، آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا چلے گا کس نے عورت کہا تھا. روٹی برابر ملتی رہے گی. یہ اپنی بات نہیں، حضور کی بات کر رہا ہوں. عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کیا عورتیں زیادہ ناشکری نہیں کرتی ہیں؟ کہا کون سی ناشکری؟ کہا کہ ایک شوہر پوری زندگی عورت کا خرچ اٹھائے اور زندگی کے کسی موڑ پہ اتنی سی کمی ہو جائے نا اس سے، تو عورت کہتی ہے تم نے پوری زندگی میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے. اور فرمایا گیا یہ جملہ عورت زندگی میں ایک بار بول دے تو اللہ اس کی 70 سال کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. کتنے سال کی؟ 70 سال کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. یہ ناشکری والا جملہ. اس لیے میں کہنا چاہوں گا بیٹیوں سے، جنت اگر چاہیے نا تو پھر 27,000 کے لہنگے میں نہیں ہے، 12,000 کے ڈریس میں نہیں ہے، 1.5 لاکھ کے ہار میں نہیں ہے، 56,000 کی موٹی میں نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شوہر کی رضا کے ساتھ پیبندوں والے کپڑے پہن کے دنیا سے چلی جا، دنیا بات کرے گی فلاں کی بیٹی قبر میں آئی ہے، فرشتے کہیں گے کنیز فاطمہ زہرا چلی آئی. یہ سب سے آسان طریقہ جنت میں جانے کا ہے.
ہار گلے کا چھپ نہ جاوے دوپٹہ ہی نہیں سر پہ. شوہر بھی کہہ رہا کہ بڑا میں نے سود بیاض لے کے